बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। थर की गर्मियां हों या सर्दियां, कभी कभार तो एक जैसी ही नजर आती हैं। कभी मौसम गर्मा में सरे शाम ही दिन भर की थकावट उतारने के लिए जानवर सायों से उठने की कोशिश नहीं करते, और कभी कभार सर्दियों में भी इन बेचारों की थकावट उतरने का नाम नहीं लेती। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के उन खुशनुमा खित्तों से है जिनके बिना सब्ज़ा और शादाबी भी उकताहट का बायस बन सकती हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में ये शामिल है कि वो बहुत जल्द ही एक तरह के मौसमों, हालात और वाक़यात से तंग आ जाता है, और कभी कभार तो इंसान इंसानों से भी दिल बर्दाश्ता हो जाता है। मैं पाकिस्तान के उन रेतीले टीलों से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ ज़रा सी हवा चलने से इन टीलों के गिरने के साथ साथ इंसानों के रेतीले महल मीनार भी गिर ही जाते हैं। मैं थर चोलिस्तान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, जहाँ का ज़रिया माश महज अल्लाह पाक के दिए हुए बारिश के 2 कतरों में है, जो इस प्यासी ज़मीन की प्यास बुझाने में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं। तालीम व हुनर के फुक़दान के बायस लोगों के पास ज़रिया माश सिर्फ खेती बाड़ी है कि इन रेत के खेतों में अपना खून सींच कर भी कुछ उगाना इंतहाई मुश्किल और सब्र आज़मा काम है। मेरी बीवी रेशमा मेरे चचाजाद भी है, और कुछ ही अरसा पहले हमारी शादी हुई है। हालात जैसे भी हों, हम दोनों ने आखिरी बूंद तक एक साथ रहने के अहद पैमा किए हुए हैं। रेशमा बड़ी जिंदा दिल लड़की है, हालात और वाक़यात से ना घबराने वाली। कुछ भी उसके सामने नामुमकिन नहीं है। वो रोज़ाना किसी एक नए मिशन पर रवाना रहती है। गर्मियों की एक तपती शाम में हवाएं मुँहज़ोर हो रही थी। दरख्तों पे जो चंद शाखें और उन पे लगे कहीं कहीं पत्ते उड़ उड़कर ऐसा शोर मचा रहे थे कि बगुले यहाँ से वहाँ जा रहे थे, तो गोया ऐसा लग रहा था जैसे कोई शदीद तूफ़ान की आमद थी। मैदानी इलाकों में तो ऐसे तूफ़ान कम ही आते हैं, लेकिन सहराई और पहाड़ी इलाकों में ये मामूल था। गांव के लोगों ने जल्दी से जानवरों को किसी महफूज मकाम पर बांध दिया, जहां दरख्तों की तादाद ना होने के बराबर थी, क्योंकि अगर तूफ़ान में कोई दरख्त जड़ से उखड़कर कहीं गिर भी जाए तो उससे जानी नुकसान ना होता। हवा का शोर कानों के पर्दे फाड़ रहा था। अचानक मगरबी तरफ से काली घटाएं चढ़ीं और पूरे इलाके में फैल गईं। लोगों को ऐसी आंधियों और तूफ़ानों की आदत थी। अम्मा वसाई अपनी कोठरी से बाहर निकलकर बहुत परेशान हो गई और बोली कि ये कोई आम तूफ़ान नहीं। कहने लगी, मेरी उम्र 85 साल है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे तूफ़ान न कभी देखे न कभी सुने। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल होने वाली है हमारे इलाके पे, और ये आंधी इस मुसीबत का पेश खैमा है। लम्हों में बिजली भी चमकने लगी। रेशमा सारे काम छोड़ छाड़ कर बस्ती के ऐन दरमियान में बने चबूतरे पर जा बैठी कि बारिश का पानी यहाँ से बड़ा ही करीब पड़ेगा और वो खूब जी भर भर के इस पानी को अपने वजूद का हिस्सा बना सकेगी। आंधी एक तरफ से चली और सारे इलाके में इस तरह फैल गई जैसे इसी आंधी का ही सारी बस्ती वालों को इंतज़ार था। जानवर बहुत बुरी तरह से बिदकने लगे, अपनी रस्सियाँ तुड़वाने लगे और अजीब व गरीब आवाज़ें निकालने लगे। कुछ ही देर में बिजली इंतहाई ज़ोरों से कड़कने लगी। चरिंद परिंद खौफ के मारे अपनी अपनी अमाजगाह में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। हाँ, ये वही तूफ़ान है। बहुत साल पहले भी ऐसा ही एक तूफ़ान इस बस्ती में आया था और पूरी बस्ती को उजाड़ कर ले गया था। कुछ भी बाकी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। आज भी कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अम्मा वसाई एक ही बात को दोहराती जा रही थी। अम्मा, कौन सा तूफ़ान और कब आया था ऐसा तूफ़ान? मैं कब से अम्मा की बातें सुनता आ रहा था। आखिरकार ना रह सका तो बोल ही पड़ा, मुराद पुत्र, तुझे नहीं पता,
ایسے طوفان جب بھی آتے ہیں نا، کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ تو دیکھ ریشما کدھر ہے، وہ جلدی باہر ہی کہیں کسی تھڑے پر بیٹھی ہوگی۔ اماں نے مجھے جلدی سے کہا، کہیں اگر زیادہ دیر انتظار کیا تو کوئی اس طوفان کی لپیٹ میں ہی نہ آ جائے۔ میں نے اماں کی بات کو دیکھتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ دیوانی باہر ہی کہیں گھوم پھر رہی ہوگی، پھر بھی اماں کی تسلی کے لیے میں باہر کو نکلا اور حسب معمول وہ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور بارش کی چند بوندوں کے انتظار میں گھلتی جا رہی تھی۔ ریشما، اماں کہہ رہی ہیں اندر آ جاؤ، کوٹری میں باہر آج بہت موسم خراب ہے، کچھ اور نہ بن جائے، ایسے طوفان کسی مصیبت کی آمد ہوتے ہیں، جلدی کرو، میں نے اسے کہا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری تو کیا اس وقت کسی کی بات بھی نہیں سنے گی۔ میں نے اسے 2 سے 3 مرتبہ کہا لیکن اسے میری کوئی بات بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بہت دیر تک یوں ہی وہ آسمانوں پر پھیلے ہوئے بادلوں کو دیکھتی رہی۔ ایسا کچھ بھی نہ ہوا کہ بارش برستی یا بوندیں پڑتی۔ تھک ہار کر وہ اندر کوٹری میں آ گئی، لیکن جیسے ہی وہ اندر کی طرف آ رہی تھی، بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن کو پیچھے کی طرف کرتے ہوئے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور جلدی سے کوٹری میں آ گئی۔ جب وہ دروازے سے اندر آ رہی تھی مجھے ڈانٹ کر کہنے لگی، پتا تو ہے میں نے گزرنا ہے، پھر کیوں میرا راستہ روک کر کھڑا ہے؟ ارے میں نے کب تیرا راستہ روکا ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تجھے کوئی وہم ہو گیا ہے بے وقوف، مراد تو مجھے تنگ مت کیا کر۔ وہ ڈانٹتے ہوئے پچھلی کوٹری میں چلی گئی۔ مجھے اس کی ہر ادا ہی پسند تھی، مجھے کبھی اس کی کسی بات پر غصہ ہی نہیں آتا تھا۔ آندھی کی وجہ سے شام سے پہلے رات ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے علاقے میں اسلام آباد سے کچھ لوگ آئے، ایک ٹیم کی صورت میں۔ وہ وہاں کا جائزہ لینا چاہتے تھے اور آہنی تحقیق میں بتانا چاہتے تھے کہ لوگ یہاں پر زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، ان کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ وہ کل 3 لوگ تھے، ان میں سے 2 مرد اور 1 عورت تھی۔ ہمارے علاقوں میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ باہر نکل کر کام کرنے کو بہت ہی برا اور معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ پورا علاقہ گھومتے پھرتے لوگوں سے بات چیت کرتے اور شام کو سائیں مالک کے گھر میں ٹھہر جاتے۔ ہماری بستی سے میلوں دور ایک ندی بھی بہتی تھی، ہماری عورتیں وہاں سے پانی بھرنے جاتی تھیں۔ وہاں کا پانی صاف اور میٹھا تھا۔ مہمان عورت کو اس ندی کے پاس جانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنے شوہر جو 2 مرد تھے ان میں سے ایک اس کا شوہر تھا، وہ اس کے ساتھ اس ندی پر گئی، اس کی تصاویر بناتی رہی اور کہنے لگی کہ وہ اس پوری بستی پر ایک فلم بنائے گی۔ ریشما سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر کام سے فارغ ہونے کے بعد ریشما کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اس سے اس کی زندگی کی مصروفیات کے بارے میں پوچھتی رہتی۔ اسے کچھ کتابیں بھی دیں پڑھنے کے لیے۔ جس دن ان کا آخری دن تھا اس بستی میں، اس دن انہوں نے ضد کی کہ ریشما اور مراد بھی ہمارے ساتھ ندی کے پار چل۔ ہم لوگ ندی تک تو جاتے تھے لیکن ندی کے پار اماں اور باقی لوگ نہیں جاتے تھے اور نہ ہی جانے دیتے تھے، کہ سننے میں یہی آیا تھا کہ وہاں بھی کچھ اور طرح کی مخلوق رہتی ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر ایسی ایسی کہانیاں سناتے تھے کہ کچھ لمحوں کے لیے سانسیں تک رک جاتی تھی، لیکن وہ شہری میم نے کہا کہ کچھ دیر ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ اماں نے بڑی مشکل سے ریشما جو اس شرط پر اجازت دی کہ مراد بھی ساتھ جائے گا۔ ان لوگوں نے اپنی ضروری تیاری کی، ضروری سامان ساتھ لیا، کیونکہ یہ ان کا آج آخری دن تھا اس بستی میں، تو وہ بہت اچھی طرح سے کام مکمل کرنا چاہتے تھے تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ ہم دونوں نے بھی ساتھ جانا تھا، اسی لیے ساتھ چل پڑے۔ ریگستانوں میں پیدل سفر ہی کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں اونٹ کے سوا کوئی جانور چلنے پہ آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم 5 لوگ پیدل ہی چل رہے تھے۔ گرمی کی لو صبح منہ پہ تھپیڑے مار رہی تھی۔ ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ میم کے پیر میں کانٹا چبھ گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی کیونکہ شہری لوگ کیا جانے صحراؤں کی تکالیف کو۔ ریشما نے آگے بڑھ کر کانٹا نکالنے میں مدد کی۔ جیسے ہی کانٹا باہر نکالا خون کا ایک فوارہ بھی پھوٹ پڑا۔ میں حیران تھا کہ کانٹا کوئی اتنا بڑا تو نہیں تھا۔ خیر، میم کے پاؤں کی وجہ سے ہمیں کافی دیر تک وہاں بیٹھنا پڑا۔ وقت ریت کی مانند سرکتا جا رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو یاد کروایا کہ ندی ابھی کافی دور ہے، ہمیں جلدی کرنا ہوگا ورنہ شام کے وقت تو ویسے ہی موذی جانور
باہر نکل کر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ جیسے تیسے ہمت کر کے میم اٹھی اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ ہم لوگوں کو دیر ہو گئی ہے۔ خیر، سفر لمبا اور کٹھن بھی ہوگا، لیکن اگر ہمت ساتھ ہو تو سفر ہو ہی جاتا ہے۔ بہت سارا چلنے کے بعد ندی کا ایک سرا بھی نظر آیا تو میری جان میں جان آئی۔ جیسے ہی ہم لوگ ندی کے قریب پہنچے، مردوں نے تصاویر بنانی شروع کر دی اور میم نے بھی جیسے تیسے کر کے کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ ریشما اور میں دونوں ایک طرف ہو کے آرام سے بیٹھ گئے اور ان کا کام دیکھنے لگے۔ کام کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہ ہوا اور مغرب کی اذانیں ہونے لگیں۔ میں نے ان کو یاد کروایا کہ شام ہونے والی ہے اور اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ بہت دفعہ کہنے پر انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ جب وہ لوگ اپنا سامان پیک کر رہے تھے تو میم ایک طرف دیکھے جا رہی تھی، جیسے کوئی سامنے کھڑا ہو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک دم سے میم کی چیخ نکلی اور وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ حالانکہ ان کا پیر شدید زخمی تھا، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بنا ہی وہاں سے بھاگ رہی تھی، بنا پیچھے مڑے دیکھے۔ وہ بے تحاشا بھاگی اور اس کا شوہر اسے پکارتا ہی رہ گیا، لیکن وہ انسنی کرتے ہوئے بھاگتی رہی۔ آخر کار کوٹری میں جا کر ہی دم لیا۔ ہم لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم سب کوٹری میں واپس پہنچے تو وہ سفید بخار میں تپ رہی تھی۔ اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا وہاں کیا ہو گیا۔ اماں نے بہت ڈانٹا، 1000 دفعہ منع کیا کہ ندی کے اس پار جانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ بستی میں موجود واحد ڈاکٹر کے کلینک سے ڈاکٹر کو بلایا۔ اس نے انجیکشن لگا دیے اور دوائی دی، لیکن ساری رات وہ شدید بخار میں تپتی رہی۔ رات کو ہم میں سے کوئی بھی نہ سو سکا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ ہم نے میم سے بہت پوچھا کہ ایسا بھی کیا ہوا تھا، لیکن وہ ایسی چپ کہ جانے تک ایک لفظ بھی نہ بولا۔ ریشما کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے بھی بہت پوچھا، لیکن میم نے کچھ بھی نہ بتایا۔ جاتے وقت پوری بستی ان لوگوں کو الوداع کہنے کے لیے باہر تک آئی۔ جاتے جاتے اپنی کلائی سے ایک سونے کا بریسلٹ اتار کر میم نے ریشما کو دیا۔ اسے دوست کی نشانی سمجھ کر رکھ لے۔ ریشما نے اسے کلائی پر ڈال لیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ بعد میں اماں نے کہا تو تھا کہ ندی کے اس پار آسیب ہے۔ اس شہرن نے بھی وہی دیکھا، تبھی تو کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اماں کی باتیں سن کر ریشما بے تحاشا ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کمال کرتی ہو اماں، ہم کتنے عرصے سے یہیں رہ رہے ہیں، ہمیں تو کبھی کوئی کسی آسیب بھوت پریت چڑیل نے نہ دیکھا، اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے ان کو دیکھا۔ کمال باتیں کرتی ہو اماں۔ اماں کو ہمیشہ ہی ریشما بلا وجہ کی اس کی ہنسی کھٹکتی تھی، لیکن وہ اسے بچی سمجھ کر چپ ہو جاتی تھی۔ ابھی بے وقوف ہے، جلدی سمجھ جائے گی۔ بستی میں رات دن ایک ہی جیسے تھے، وہی آسمانوں کو دیکھنا، بوند بوند پانی کے لیے ترسنا اور دن رات بارش کے لیے دعائیں مانگنا۔ لیکن شاید بہت دور تھے یہ دن ہماری دعاؤں کی قبولیت سے، تبھی تو دن رات کی خشکی نے تھر پر آئے دن قحط کو جنم دیا ہوتا تھا۔ جب شہری لوگوں کو گاؤں سے گئے ہوئے کافی دن گزر گئے تو ایک دن ریشما کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ اماں نے گھریلو ٹوٹکے کیے، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر، گاؤں کی سیانی عورت کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ ریشما امید سے ہے۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گیا کہ اللہ پاک مجھ پہ کس قدر راضی ہو گیا ہے۔ اماں بھی بڑی خوش تھیں اور انہوں نے ریشما کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اسے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، بالکل منع کر دیا تھا کہ وہ اب گھر میں ہی رہے گی۔ ایک دن وہ گھر میں پڑی پڑی تنگ آ گئی اور ضد کرنے لگی کہ وہ آج باقی سکی سہیلیوں کے ساتھ ندی سے پانی بھرنے جائے گی۔ ساتھ والی بستی میں گئی ہوں گی اس کی اماں، اور میں کافی دیر گایوں کو چارہ ڈالنے میں مشغول رہا۔ مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ وہ کب گھڑا اٹھائے ندی کی طرف چل پڑی۔ ارے ریشما، کیسا روپ چڑھا ہے تجھ پہ، ماں بننے والی ہے نا، اسی لیے۔ صابرہ نے راہ چلتے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، ریشما بے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ندی پر پہنچ گئی۔ پہلے صابرہ نے اپنے گھڑے میں پانی بھرا اور پھر ریشما نے گھڑے میں پانی بھرا۔ ریشما اپنے بریسلٹ کو گھما رہی تھی اور بڑی خوشی سے، کیونکہ اس نے کبھی بھی زندگی میں سونے کی کوئی چیز نہیں پہنی تھی۔ وہ اسے بار بار اپنی کلائی میں آگے پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی۔ صابرہ نے پہلے ریشما کے سر پر گھڑا رکھا، پھر اپنے سر پر رکھا اور دونوں وہاں سے چل پڑی۔ گھر پہنچ اور اماں کو جب پتہ چلا کہ ریشما منع کرنے کے باوجود ندی پر گئی تھی تو وہ سخت ناراض ہوئیں اور خوب ڈانٹا۔
اور وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ ریشما جب کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئی تو اس نے چیخ ماری۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے اندر گئے۔ ریشما زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کا قیمتی بریسلٹ وہیں کہیں ندی کے آس پاس ہی گر گیا تھا۔ مجھے بھی تشویش تو ہوئی، لیکن میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا کہ میں اسے لازمی وہاں جا کے ڈھونڈوں گا۔ اتنی بڑی ندی تھی، وہاں جا کے ایک چیز کو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن ناممکن تو نہیں تھا۔ خیر میں نے کہا کہ اب تو شام ہو گئی ہے، میں کل صبح سویرے جا کے لازمی تلاش کروں گا۔ پوری بستی میں یہ بات پھیل گئی کہ سونے کا کڑا گم ہو گیا ہے۔ عورتیں افسوس کرنے آ رہی تھیں اور ریشما کا رو رو کر برا حال تھا۔ جیسے تیسے رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی میں ندی پر گیا۔ ندی کے آس پاس تمام جگہ کو چھان مارا، مجھے وہاں سے کچھ بھی نہ ملا۔ مجھے پہلے ہی علم تھا کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ بس ایک آخری کوشش یہی تھی کہ ندی کے اندر جا کر دیکھا جائے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ندی کے اندر چلا گیا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تو مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اب مجھے پتا تھا کہ ریشما کو شدید دکھ ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ اس کا بریسلٹ نہیں ملا۔ میں مایوسی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ ٹھیک اسی جگہ پہ جہاں میم کو پیر میں تکلیف ہوئی تھی وہاں کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے جب تھوڑی مٹی ہٹائی اور غور سے دیکھا تو یہ وہی بریسلٹ تھا۔ انتہائی خوشی سے اسے اٹھایا اور خوش خوش واپس آنے لگا۔ جیسے ہی میں واپس آنے لگا، ٹھنڈی یخ ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا۔ کچھ عجیب سا سکون ملا۔ اس قدر شدید گرمی کے دنوں میں تھر میں ایسی ہوا کا جھونکا کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں جیسے ہی بستی کے قریب پہنچا تو لوگوں نے پوچھنے پہ سب کو بتایا کہ جی ہاں بریسلٹ مل گیا ہے۔ اب لوگ دوبارہ سے کوئی ہوئی چیز کے ملنے پر مجھ سے بھی پہلے کوٹری میں پہنچ گئے اور ریشما کو مبارکباد دینے لگے۔ مارے خوشی کے ریشما سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے اس کی چیز واپس کی اور اس کے چہرے کی خوشی کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ اماں کو ابھی بھی تشویش ہو رہی تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ ندی کے پاس سے ملنے والی چیز آسیب زدہ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو مت پہنو، کیونکہ ان کے پاس ایسے بے شمار واقعات تھے جن میں لوگوں نے اپنے بہت پیاروں کو کھوتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن اب ریشما محض اماں کے کہنے میں آ کر کسی طرح سے بھی اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اماں نے اسے پھر سمجھانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس پہ جوں تک نہ رینگی۔ اس نے بریسلٹ کو پہن لیا۔ رات کے وقت ہم سب گھر کے سامنے بنے کھلے احاطے میں بیٹھے تھے جب وہی سرد ہوا کا جھونکا آیا اور پھر سے میرے وجود کو چھو کر چلا گیا۔ آج بہت زیادہ گرمی ہے، اماں نے دہائی دی، اور مجھے لگا کہ شاید اماں کو بھی وہی جھونکا محسوس ہوا۔ میں تھوڑا گھبرایا تو ضرور، لیکن پھر دوسری باتوں میں مگن ہو گیا۔ رات ہم لوگ کافی دیر تک جاگتے رہے کیونکہ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ریشما بریسلٹ پہن کے بڑی خوش تھی اور وہ بار بار اس کو چھو کر دیکھتی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ہی ریشما کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت زیور بنوا کر دوں گا۔ رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ واپس آنے پر ریشما ابھی تک نہیں جاگ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوتی رہی، حالانکہ وہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کرتی تھی۔ اماں بھی بہت فکر مند ہوئی تو اسے خود جگانے گئی۔ ایک دم سے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جو ہی اس نے آنکھیں کھولی اماں کی روح تک کانپ گئی۔ وہ کئی فٹ پیچھے ہٹ گئی کیونکہ یہ آنکھیں ریشما کی آنکھیں نہیں تھیں۔ سرخ انگارہ آنکھیں جو اپنے اندر ہی خوف و ہراس لیے اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ اماں نے انتہائی خوفزدہ ہو کر مجھے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ریشما نے ایک ہی جست میں چھلانگ لگائی اور میرے پاس باہر پہنچ گئی۔ میں حیران تھا کہ اتنی جلدی کیسے باہر آ گئی۔ اس کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ میں جس جگہ پہ کام کر رہا تھا وہ اور کوٹری کا فیصلہ اچھا خاصا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ بس اس کی سرخ انگارہ آنکھیں ہی بول رہی تھیں۔ وہ خود کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، بس کسی بگڑے جانور کی طرح خون خار نگاہوں سے مجھے دیکھنے پر مامور تھی، جیسے یہی کام اس کا باقی رہ گیا ہو اور باقی دنیا کے سارے کام ختم ہو گئے ہوں۔ میں اسے پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، وہ ہاتھ ریشما کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس میں سے ایسے آگ نکل رہی تھی جیسے کسی بھٹی میں رات بھر رکھا گیا ہو۔ میں کچھ نہ سمجھی کے عالم میں اس سے باس پرس کرنے لگا، لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی۔ بس ایک ہی جست میں کوٹری کے اندر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ ایسے مذاق کرتی رہتی تھی۔ وہ اندر گئی اور اماں ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئیں۔ ابھی اماں اس سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ آسمانوں پر ایک دم سے اندھیرا چھانے لگا۔ ہوائیں اس قدر تیز تھی کہ جانور ایک دفعہ پھر سے بدکنے لگے۔ اماں نے پھر وہی بات کی کہ ایسی کالی گھٹائیں
کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ مصیبت تو اب تیرے گھر میں آ ہی گئی ہے بڑھیا۔ انتہائی خوفناک آواز میں ریشما کے وجود سے یہ آواز آئی جسے اماں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ تجھے ہی تو شوق تھا نا ایسے طوفانوں کا، اب جھیل ایسے طوفانوں کو، تیری آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ آواز دوبارہ اسی نازک سے وجود میں سے آئی، لیکن آواز ریشما کی نہیں تھی۔ جو میں سوچ رہی ہوں اگر ایسا ہوا تو؟ اماں نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے۔ جو تو سوچ رہی ہے نا بالکل ویسا ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تیری اول تو کوئی نسل بچنی ہی نہیں، اور اگر کوئی بچ بھی گئی تو ہم اسے زندہ درگور کر دیں گے یا پھر اپنے ساتھ اپنے ہی دیس میں لے جائیں گے۔ اماں سمجھ گئیں کہ یہ مذاق نہیں، یہ تو وہ ہو رہا ہے جو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ، میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اماں ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ ریشما چارپائی سے اٹھی اور ساتھ ہی چارپائی بھی اٹھا گئی۔ چارپائی اٹھتے ہی تیز تیز گھومنے لگی۔ اماں نے مجھے آوازیں دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز کہیں حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ وہ مجھے بلانا چاہتی تھی، دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو ریشما کو کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ مجھے بلا ہی نہیں سکی اور میں باہر اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ بہت دیر تک باہر کام کرنے کے بعد جیسے ہی میں کوٹری کے اندر آیا تو دیکھا اماں شدید پریشان منہ پر ہاتھ رکھے جیسے کسی ضروری بات کو منہ پہ آنے سے روک بیٹھی ہیں، ساتھ میں انہیں پسینے بھی آ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کچھ نہیں ہوا، شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ اماں نے بات کو وہیں ختم کر دیا۔ میں اپنی کوٹری میں گیا تو ریشما بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آج کل اس کو اتنی نیند کیوں آنے لگی ہے۔ پھر خود ہی اپنے سوال پر ہنس پڑا کہ شاید ایسی حالت میں ایسی ہی نیند آتی ہوگی۔ میں نے اسے جگایا کہ اٹھ کے کچھ کھا لو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور مزے سے سوتی رہی۔ جب دوپہر کو بھی وہ سو کے نہ اٹھی تو مجھے پریشانی ہوئی کہ وہ اتنا کیوں سو رہی ہے۔ میں نے اماں سے بات کی تو اماں کہنے لگی کہ اسے سونے دو، نیند اچھی ہوتی ہے ایسی حالت میں۔ ابھی اماں یہ سب کہہ ہی رہی تھی کہ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی اور انتہائی غصے سے کہنے لگی، تمہاری ماں تو چاہتی ہی یہ ہے کہ میں یہاں پڑی سوتی رہوں اور یہ تمہارے کان میرے خلاف پڑتی رہے۔ اب یہ پہلی دفعہ تھا جب ریشما نے اماں کے بارے میں اس طرح سے بات کی تھی، ورنہ ان دونوں ساس بہو کی محبت پوری بستی میں مشہور تھی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید اماں اس دن والی بات پہ ناراض ہیں، اسی بریسلٹ والی بات پر شاید انہوں نے ریشما سے کچھ کہا ہے، وہ اسی لیے اسی انداز میں بات کر رہی ہے۔ میں نے ریشما کو کچھ کہنے کے بجائے اماں کو ہی سمجھانے کی کوشش کی۔ اماں اس کی طبیعت ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ انتہائی چڑچڑی ہو گئی ہے، اسی لیے آپ تھوڑا برداشت کریں۔ اماں نے مجھے اس طرح دیکھا جیسا کہ میرے سینگ نکل آئے ہوں۔ خیر، مجھے بستی سے باہر کچھ کام تھا، اسی لیے میں رات کو واپس آنے کا کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ ریشما کی یہ حالت میرے لیے بھی غیر متوقع تھی، لیکن میں اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا اور بستی سے باہر نکل گیا۔ اماں میرے یوں باہر جانے پر شدید گھبراہٹ کا شکار تھیں۔ شاید وہ بہو کے رویے پر شدید پریشان تھی، اسی لیے گھر میں رہنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ادھر جب میں گھر سے باہر گیا تو ریشما جاگ گئی اور اماں کے بقول اس نے گھر کی ہر چیز کو اس کی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا۔ برتن وغیرہ توڑے، چیزوں کو اتھل پتھل کیا، ہر طرح سے اماں کو تنگ کیا۔ بستی والے خود اس بات کے گواہ تھے۔ میں جب واپس گھر میں آیا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آیا۔ اماں ساس بن کر ریشما کو سچ میں بہو سمجھ رہی ہیں، اسی لیے ایسا کر رہی ہیں۔ ریشما میرے سامنے مکمل طور پر ایسی تھی جیسے میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اماں نے صابرہ کو بلایا گواہی کے لیے، لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں تو ریشما نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ بات کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اماں کو ویسے ہی اس سے بڑھک ہو رہی ہے۔ صابرہ کے جانے کے بعد میں اماں سے اونچی آواز میں بولنے لگا کہ اماں، ابھی تھکا ہارا گھر آیا ہوں، آپ بجائے اس کے کہ مجھے کچھ آرام کرنے دیں، آپ نے آتے ہی مقدمہ شروع کر دیا۔ اماں بیچاری بالکل خاموش ہو گئی۔ ریشما حسب معمول سو رہی تھی۔ میں نے شدید غصے سے اسے جگایا کہ تمہیں کسی کام کی کوئی فکر نہیں ہے، بس تم سوتی ہی رہو گی سارا دن۔ ابھی بات میرے منہ میں تھی کہ ریشما کے دونوں سرخ ترین آنکھیں کھلی اور اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ مجھے اس کا یہ عمل شدید ناگوار گزرا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، میں نے غصے سے کہا۔ اگلے ہی لمحے میرا وجود اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ سامنے والی دیوار پر لٹک رہا تھا۔ میں ایک دفعہ تو گھبرایا، لیکن اس کے ڈرامے سمجھتے ہوئے اس کو گھورا اور اسے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو۔ میں ایک جھٹکے سے نیچے اترا اور آتے ہی اس کے منہ پہ پوری طاقت سے تھپڑ جڑ دیا۔
وہ بجائے اس کے ڈرنے کے میری گردن دبوچنے لگی۔ میں اور غصے میں آ گیا اور اسے کہا کہ تم ہوش و حواس کھو بیٹھی ہو، بجائے اس کے کہ تم مجھ سے معافی مانگو تم پہلے سے زیادہ بدتمیزی کرنے لگی ہو۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی مانند مجھ پر پل پڑی، غرا غرا کر پوری بستی کو اکٹھا کرنے لگی۔ اماں دوڑتی ہوئی اندر آئیں اور یہ منظر دیکھ کر مجھے بچانے کے لیے لپکی۔ جیسے ہی اماں نے قریب آنے کی کوشش کی، ریشما نے اماں کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ ایک قدم بھی آگے کو حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اماں کو بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ اماں بیچاری بڑھاپے کی ماری ہوئی خاموشی سے سب دیکھتی رہیں اور کہنے لگیں کہ اس پر بھوتوں نے سایہ کر دیا ہے اور جائے ندی کے اس پار۔ ندی کا نام لیتے ہی وہ پھر سے بھر گئی۔ صابرہ کی آنکھیں ابل کر باہر کی جانب آ رہی تھیں۔ جب اس نے یہ سارا کچھ دیکھا تو اس کی اماں کی باتوں کی تائید کی۔ واقعی ریشما پہ اثر ہو گیا ہے، اماں ٹھیک کہتی ہیں۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی تاکہ پوری بستی میں یہ بات پھیلا سکے۔ ریشما کو جن چمٹ گئے ہیں۔ گھر میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ گھر تو گھر رہا ہی نہیں تھا۔ صابرہ جلدی سے بستی کی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گئی۔ وہ اس وقت عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے صابرہ سے آنے کی وجہ معلوم کی، لیکن وہ کچھ بولی ہی نہیں۔ وہ جیسے ہی بات کرنے کے لیے منہ کھولتی بات وہیں اس کے حلق میں پھنس جاتی۔ مولوی صاحب نے غصے سے کہا کہ جب کوئی کام نہیں تھا تو میرا وقت کیوں برباد کیا؟ مجھے تو ابھی تسبیحات بھی کرنی تھی۔ وہ جیسے ہی آگے کو بڑھے پیچھے سے خوبصورت کہکہوں کی آوازیں آنے لگی۔ لا حول ولا قوت، یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ، یہاں پہ ٹھٹے بازی ہنسی مذاق کہے نہیں چلتے۔ جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد صابرہ کی آواز دوبارہ واپس آ گئی اور وہ پھر سے بولنے کے قابل ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر مولوی صاحب کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ آگے کی طرف بڑھی منہ کے بل گری۔ مولوی صاحب نے یہ حرکتیں دیکھیں تو توبہ استغفار پڑھنے لگے اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئے۔ صابرہ مسجد سے باہر نکل آئی۔ اس کا وجود درد کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کی طرف جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ صدیوں پرانی باتیں سچ ثابت ہو گئیں۔ کبھی دادیاں نانیاں کہا کرتی تھیں کہ ندی کے اس پار آسیب ہے، پھر اسی وقت چھوڑتے ہیں جب انسان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ ریشما اس کے بچپن کی ساتھی تھی، اس کی خوشی غم میں شریک ہوتی تھی۔ اب اس کی یہ حالت دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ گھر پہنچ گئی۔ اتنی سی دیر میں ریشما کی صورتحال بستی کے ہر گھر تک پہنچ چکی تھی۔ لوگ ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، خاص طور پر مراد کے گھر کی طرف تو بالکل نہیں جا رہے تھے۔ مراد اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک دم سے ریشما کو ہو کیا ہے۔ ماں الگ پریشان بیٹھی تھی اور یہ سب اسی ندی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مراد تو مولوی صاحب کو بلا کر لے آیا، ان سے کہہ کر کہ اسے دم کرے۔ مراد مسجد کی طرف گیا اور ساری باتیں مولوی صاحب کو صابرہ بھی یاد آ گئی سن کر۔ انہوں نے کہا کہ سوچ لو، میرا وقت برباد مت کرنا، اور بھی بہت سارے کام ہیں مجھے۔ نہیں مولوی جی، آپ ایک دفعہ چل کر دیکھ لیں، آپ تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مولوی مراد پر ترس کھانے لگا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے صابرہ کے گھر کے پاس سے گزرے اور بولے، ہاں اب بولو، اب بھی بول سکتی ہو یا نہیں؟ صابرہ بیچاری خاموشی سے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ آگے بڑھی تو ایک گائے بے لگام سی بستی میں گھوم رہی تھی۔ جب وہ پاس سے گزری تو اس نے مولوی صاحب کو ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے مولوی صاحب آگے بڑھ کر اس بے لگام کو لگام ڈالی اور اسے ہوش ہوش کر کے دوسری جانب دھکیل دیا۔ مراد کوٹری میں داخل ہوتے ہی پکارا، اماں مولوی صاحب کو لے آیا ہوں، ریشما کہاں ہے؟ ابھی اس نے یہ بات کی، ریشما اپنی جانب سے نکل آئی اور بولی کہ ہاں کیا کام ہے مجھ سے؟ بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں تم ٹھیک نہیں ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، ریشما پہلے والے اعتماد سے بولی۔ مولوی جی کو لگا کہ ایک دفعہ پھر سے انہیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ وہ شدید غصے میں اٹھ کر جانے لگے۔ مراد نے کافی کہا کہ آپ ایک دفعہ بیٹھیں تو صحیح، مسئلہ ہے، لیکن وہ نہ رکے اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ریشما سے پھر اسی حالت میں آ گئی۔ مراد سمجھ چکا تھا کہ معاملہ زیادہ خراب ہے، اسی لیے اس سلسلے کو روکنے کے لیے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ آدھی رات کے وقت وہ اٹھی، بنا چپل پہنے وہ کوٹری سے نکل گئی اور چلتے چلتے مولوی جی کے حجرے کی طرف بڑھ گئی۔ بنا دروازہ کھولے وہ اندر جا چکی تھی۔ ایک دم سے مولوی جی کی آنکھ کھلی تو وہ رات کے اس وقت ریشما کو وہاں دیکھ کر گھبرا گئے اور اسے شرارت سمجھتے ہوئے گرجے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مولوی جی مجھے دم کر دیں تاکہ مجھے
فرق پڑے؟ مجھے جن بھوت نظر آتے ہیں۔ مراد کہاں ہے اور تم اکیلی کیوں یہاں آئی ہو؟ مولوی جی کی گھبراہٹ ابھی باقی تھی۔ وہ سو رہا تھا، پورے دن کا تھکا ہارا۔ آپ بس مجھے دم کر دیں۔ مولوی جی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھے اور اسے دم کرنے لگے۔ جو ہی انہوں نے اسے پھونک مارنے کی کوشش کی، ان کی سرخ انگارہ آنکھیں انہیں ڈرا گئیں۔ آپ کے مجھے دم اب تک کیوں کیا گیا ہے؟ ہاں ریشما؟ نہیں، لیکن اس کے وجود میں کچھ اور ہی بول رہا تھا۔ تو مجھے جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں ندی پار کی مخلوق ہوں اور اب یہیں اسی بستی میں رہوں گا۔ مولوی جی نے بھاگنے کے بجائے کچھ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ پڑھ ہی نہ سکے اور منہ کے بل گرے۔ ابھی پھر سے اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ درد سے کرا رہے تھے اور ریشما کے فلک شگاف کہے آسمان کا سینہ چیر رہے تھے۔ باقی ماندہ رات مولوی صاحب نے کرب میں ہی گزاری۔ ریشما اڑانے بھرتی پوری بستی کے اوپر گھوم رہی تھی۔ صبح جب مولوی جی نے اذان نہ دی تو سب لوگوں کی تشویش ہوئی۔ انہوں نے حجرے میں جا کر دیکھا تو مولوی جی کی حالت بڑی خراب تھی۔ وہ کرا رہے تھے اور تقریباً بے ہوش تھے۔ لوگوں نے انہیں اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ جب ان کی کچھ حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میری یہ حالت ریشما نے کی ہے۔ مراد کو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے کسی جن نکالنے والے عامل کے پاس لے جاؤ، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہم سب کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ لیکن میں ایک سیدھا سادہ دیہاتی سے کہاں لے کر جاؤں گا؟ اس میں تو کچھ ایسی طاقتیں سرایت کر گئی تھیں کہ وہ کہیں بھی جانے تو کیا کچھ بھی سننے کو ہی تیار نہیں تھی۔ اگر کوئی زبردستی کی جاتی تو وہ وہیں سب کا حال کرتی جس نے مولوی جی کا کیا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ریشما کی حالت پہلے سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس پر آسیب حاوی ہوتے تو وہ دوسروں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی شدید نقصان پہنچاتی تھی۔ دن گزرتے گئے لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کے دن یہیں کہیں رک سے گئے ہیں۔ ایک روز کوٹری کے دروازے پر ایک فقیر آیا جس کے حلیے سے لگتا تھا کہ یہ کسی جنگل میں بسیرا کیے ہوئے۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں نے روٹی کھانی ہے۔ اماں نے روٹی دی۔ جب وہ جانے لگا تو کہتا ہے کہ اصل فساد کی جڑ تو وہ کڑا ہے جو تیری بہو کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کی خلاصی کروانی ہے تو جتنی جلدی ممکن ہے اس لڑکی کو ڈھونڈو جس نے یہ کڑا تمہاری بیوی کو دیا ہے، ورنہ اس لڑکی یعنی تمہاری بیوی کی موت واقع ہو جائے گی۔ مجھے کسی بھی قیمت پر اپنی ریشما کو بچانا تھا۔ بابا جی نے ایک سوچ موتی دیا کہ اسے گھر کے ایسی جگہ پہ رکھو جہاں کسی کا بھی ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ جب تک یہ موتی گھر میں رہے گا ریشما تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اس شہری لڑکی کو ڈھونڈو جتنی جلدی ممکن ہے، کیونکہ وہی ریشما کی اس حالت کی اصل ذمہ دار ہے۔ اماں نے موتی پکڑ کر اسے بڑی احتیاط سے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دروازے کے پیچھے سوراخ نکال کر اس میں رکھ دیا۔ مراد، ہم اس لڑکی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ اماں نے بڑی مایوسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں، اللہ ہے نا، ڈھونڈ لیں گے۔ یہ بات میں نے اماں کو تو کر دی تھی لیکن میں خود واقعی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے۔ خیر ریشما اس رات گھر نہیں آئی۔ میں نے اسے کافی ڈھونڈا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اماں نے مجھے یہی کہا کہ مجھے اس لڑکی کو تلاش کرنا ہے۔ صابرہ کے شوہر کے ساتھ مشورہ کیا اور اس سے یہی کہا کہ ہم کل صبح شہر کی طرف نکل جائیں گے۔ رات بڑی بے چینی سے گزاری۔ نیند تو کوسوں دور تھی، پھر بھی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شہر میں گھوم رہا ہوں، بہت رش ہے، میں ہر جگہ پر ان شہری لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ صبح بہت اذانوں سے پہلے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نماز پڑھی اور فارغ ہوتے ہی صابرہ کے شوہر کی طرف چل پڑا۔ وہ بھی تیار بیٹھا تھا۔ ہم لوگ پہلی گاڑی سے ہی شہر کی طرف نکل پڑے۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ شہری لوگ اسلام آباد کا نام لیتے تھے۔ ہم لوگ اسی گاڑی میں بیٹھے۔ پورا دن سفر میں گزر گیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے ہم لوگ شہر میں پہنچ گئے۔ یہ کوئی تھر کی بستی نہیں تھی۔ یہ مراد کا گھر تو ساتھ میں صابرہ کا، پھر آگے مولوی صاحب کا۔ یہ تو کوئی سمندر تھا جس میں تھر کی بستی محض ایک قطرہ تھی۔ وہاں جا کر بے وقوفوں کی طرح ہم لوگ یہاں سے وہاں چکر لگانے لگے۔ نہ تو تعلیم اتنی تھی کہ کچھ کسی کو کہہ سکتے۔ شہر کی زندگی واقعی بہت ہی بڑا سمندر تھی۔ ہم لوگ آدھی رات تک پھرتے رہے لیکن وہاں جس سے بھی دانیال صاحب کا پوچھتے لوگ ہنسنے لگتے۔ یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں اسلام کے لوگ موجود ہیں، آپ کس دانیال کی بات کر رہے ہو؟ واقعی یہ کوئی اپنی بستی تو نہیں تھی نا جس میں صرف ایک ریشما اور ایک ہی مراد ہو۔ یہ تو شہر تھا جہاں جم غفیر تھا، ہجوم ٹھاٹھے مار رہا تھا، سمندر کو بھی مات دے رہا تھا۔ جب چل چل کر تھک گئے
तो एक पार्क में सोने के लिए लेट गए। नींद तो आनी नहीं थी, बस ये कि ज़रा कमर सीधी कर लें। जैसे ही वहाँ लेटे पुलिस के 2 बंदे आए और उठा दिया कि पार्कों में सोना जुर्म है, यहाँ से चले जाओ वरना जेल में डाल दूंगा। हम लोग डर के मारे जल्दी से वहाँ उठ गए। सुबह होने तक चलते ही रहे। जैसे ही सुबह हुई पहले कुछ खाने को तलाश किया। शहर के लोग शायद खाते पीते भी बहुत देर से हैं, इसीलिए अभी तक ना तो कोई होटल खुला था और ना ही कोई ठेला। हम दोनों सड़क के किनारे बैठे हुए थे कि एक गाड़ी पास से गुजरी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस गाड़ी की पिछली तरफ दानियाल साहब की तस्वीर लगी हुई है। मैंने बेतहाशा भागना शुरू किया। रहीम, साबरा के शौहर ने बड़ी मुश्किल से मुझे रोका और भागने की वजह पूछी। मैंने उसे बताया कि मैंने उस गाड़ी में उस शख्स को देखा है। उसने मशवरा दिया कि ऐसे नहीं, हम इस गाड़ी का पीछा करते हैं किसी रिक्शे में बैठकर। वो पहले भी अक्सर शहर आता रहता था, इसीलिए उसको शहरों के तौर तरीक़े पता थे। जब तक हमें रिक्शा मिला हम बहुत पीछे और गाड़ी बहुत आगे जा चुकी थी। खैर एक रिक्शा लिया और उसे उसी सड़क पर जाने को कहा। तकदीर कुछ न कुछ हमारा साथ दे रही थी। रक्शे वाला भी नेक आदमी था, वो बात मान गया। हम लोग उसी सड़क पर रक्शे में थे, लेकिन गाड़ी को कहाँ ढूंढें कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक जगह एक पेट्रोल पंप पर रक्शा रुका और वहाँ कुछ ही फासले पर हमें वही गाड़ी नजर आ गई। दानियाल साहब वहीं खड़े थे। हम लोग तेजी से उस गाड़ी की तरफ मुड़े और भागकर गाड़ी की तरफ बढ़े। वो बंदा बड़े ही मसरूफ़ अंदाज में फ़ोन पर मसरूफ़ था। हमारे 2 से 3 दफ़ा बुलाने पर उसने दरवाज़ा खोला और एकदम मुझे देखकर खुश हुआ और दोनों को गाड़ी में बिठा लिया और रक्शे वाले को किराया भी दानियाल साहब ने ही अदा किया। उसने हमारे शहर में आने की वजह पूछी तो मेरा दिल किया कि मैं फूट फूट कर रो दूँ, पर रहीम ने मुझे हौसला दिया और सारी बात दानियाल साहब को बता दी। वो इंतहाई परेशान हुए और हमें अपने घर में ले गए। हमें अच्छा सा खाना खिलाया और फिर कुछ देर आराम करने को कहा। जब कुछ देर हो गई तो मैंने दानियाल साहब से कहा कि हमें इस मसले का हल बताएं। वो कहने लगे, जब हम लोग घर से वापस आए तो मेरी बीवी की अजीब सी कैफियत हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हुआ। वो बार बार उसी नदी की तरफ इशारा करती थी कि मुझे वहीं ले चलो, लेकिन मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था और वक्त बहुत कम। खैर मैंने उससे ये कहा कि हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी कुछ वक्त के बाद। एक दिन इंतहाई उजलत में वो गाड़ी चला रही थी कि उसकी वफ़ात हो गई। मैं ये सुनकर एकदम से उछल कर खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे मैम की मौत से कहीं ज़्यादा रेशमा की ज़िंदगी अजीज़ थी। मैं फिर बैठ गया। दानियाल ने बताया कि वो जो ब्रेसलेट था सारा फसाद उसी वजह से था। ब्रेसलेट तो उसने पास नस्ल दर नस्ल पहुंचा, लेकिन उसका क्या किस्सा था हमें आज तक इल्म नहीं हो सका। अब जब वो ब्रेसलेट रेशमा के पास गया है तो शायद वही आसेब उसमें मुंतकिल हो गया है। लेकिन अब इसका हल क्या है? मैंने इंतहाई बेचैनी से पूछा। इसका हल यही है कि वो ब्रेसलेट वापस उसी नदी में गिरा दिया जाए। शहर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग शदीद मायूसी के आलम में गांव वापस लौट गए। दिन भर के सफ़र के बाद रात को घर वापस पहुँचे। अम्मा शदीद मुंतज़िर थी। रेशमा की कुछ खबर नहीं थी। हर तरफ परेशानी ही परेशानी थी। फिर अगले दिन मेरे जहन में शाह साहब के दरबार का खाका आ गया कि वहाँ भी तो लोगों को शिफा मिलती है ना। मैं अगले दिन वहाँ पहुँच गया। वहाँ मुरीदैन का एक तांता बंधा हुआ था। एक कोने में लग के बैठ गया कि रश भी बहुत ज़्यादा था। वहीं चला गया। एक बारिश बुजुर्ग वहाँ लोगों की मजबूरियाँ सुन रहे थे। मैंने भी जाकर अर्जी पेश कर दी। उन्होंने खुद साथ चलकर जाने की बात की तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था जब वो सारे काम छोड़कर मेरे साथ चले। घर तक आते आते रेशमा भी घर पहुंच चुकी थी। बाबा जी ने जाते ही उस पर कुछ पढ़कर फूंका, जिससे वो गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। बाबा जी ने कहा कि इसको चारपाई के साथ बांध दो, क्योंकि अभी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर दम करूंगा इसका वजूद इसका नहीं रहेगा। बाबा जी दम पढ़ने लगे और साथ ही रेशमा का वजूद बहुत ही हल्का हो गया। वो फिजा में बुलंद हो गया। उन्होंने रेशमा की चारपाई के गिर्द हिसार बांधा। हम लोगों से कहा कि कुछ भी हो इस हिसार के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। बाबा जी कुछ पढ़ते और रेशमा मेरी मिन्नतें तरले करने लग जाती। खुदा के लिए मुझे बचा लो मुराद, मैं तुम्हारी रेशमा हूँ। लेकिन बाबा जी ने मेरा बाजू पूरी क़ुव्वत से पकड़ा हुआ था। मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, लेकिन वो रेशमा नहीं थी। अगर मैं ज़रा सी भी गलती करता तो वो मौत के मुंह में चला जाता। बाबा जी जैसे जैसे कुछ पढ़ते उसका वजूद उछल उछल कर छत तक जाता, फिर वो नीचे गिरती। क्या चाहता है बदबख्त इस बच्ची से? बाबा जी ने कड़क आवाज़ में पूछा। इसने मेरी बीवी का कड़ा लिया है, वही मुझे वापस चाहिए, लेकिन ये तो उसको तोहफा मिला है, तू कैसे इस पर काबिज हो गया? बाबा जी का चेहरा सुर्ख हो गया। ये जब नदी पर उस शहरी मेम को लेकर गई थी
اس میم نے اس کو یہ کڑا دیا تھا، اور یہ کڑا اس نے بھی کہیں سے خریدا نہیں تھا، بلکہ اس عورت نے بھی اس سڑک سے اٹھایا تھا۔ اسے بھی بہت دفعہ یہ بات سمجھائی تھی کہ ایسا مت کر، لیکن جان سے چلی جائے گی، پر بات ہی نہ مانی۔ ارے یہ کڑا میری بیوی کا ہے جو راہ چلتے سڑک پر گرا تھا، پھر ریشما سے بھی واپس لینے کے لیے ہم نے اسی ندی میں پھینک دیا تھا، پر اس کے شوہر نے بیوی کی محبت میں سرشار دوبارہ اسے لا دیا۔ اب یہ سب بھگت رہا ہے۔ آواز میں بلا کا غصہ تھا۔ چل نکل جا اس کے وجود سے، تجھے تیرا کڑا مل جائے گا۔ بابا جی نے بات کی، پر جیسے ہی وہ بات کرتے ایک دم سے ریشما کی آنکھیں پوری کھل جاتی۔ مراد، حصار میں مت جانا، یہ تمہاری بیوی نہیں کوئی اور ہے، بس تھوڑا سا صبر کر لے، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھ سے ریشما کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اماں نے مجھے بہت ہی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اماں اپنے تجربے کے بنا پر ٹھیک کر رہی تھی۔ بابا جی نے لوہے کی ایک سلاخ نکالی اور بے تحاشا اس وجود کو پیٹنے لگے۔ پہلے ہنستے اور پھر رونے کی شدید آوازیں آنے لگیں۔ جو بھی یہ منظر دیکھتا خوف سے کانپ جاتا، لیکن اس وقت خود کو بہت مضبوط رکھنا تھا تاکہ مستقبل میں اس سے نمٹا جا سکے۔ وہ لوہے کی سلاخ کو استعمال کرتے ہوئے پوری شدت سے بابا جی نے اسے اس بریسلٹ پر مارا کہ ایک چٹاخ کی آواز آئی اور وہ کڑا 2 ٹکڑے ہو کر ریشما کے ہاتھ سے اتر گیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے مراد نے خود اپنی آنکھوں سے ریشما کے وجود میں سے دھوئیں کی صورت ایک مرغولہ سا اٹھتا ہوا دیکھا۔ کڑا ٹوٹ کے گر چکا تھا اور ساتھ ہی آسمانوں پہ شدید آندھی نمودار ہو گئی۔ مراد، مضبوط رہنا، بالکل بھی ڈرنا مت، یہ سب کچھ خود ساختہ ہے، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کڑا زمین سے اٹھا اور ندی کی جانب چکر لگاتا ہوا چلا گیا۔ آندھی بھی ایک دم سے تھم گئی۔ ریشما اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مراد نے بابا جی کا بے حد شکریہ ادا کیا، لیکن بابا جی نے کہا کہ ہم جنوں بھوتوں کو خود حاوی کرتے ہیں، اگر نماز روزے کی پابندی کی جائے تو ایسی صورتحال کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اماں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ریشما نے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔